नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम शहिदल्लाहु अन्नहु ला इलाहा इल्ला हुवा वल मलाइकतु व उलुल इल्मि काइमन बिल क़िस्त सदक़ल्लाहुल अज़ीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सलाम बहज़ुर खैरुल अनाम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद मुहम्मद। तो हमने जहाँ पर बात ख़त्म की थी उलुल इल्म और उलुल अलबाब, ये साहिबान लुब जो खुलासा हैं पूरी कायनात का, ये असल में मकसद तख्लीक इंसान है। और ये जो असहाब लुब हैं, जिस तरह मैं अर्ज़ कर रहा हूँ कि ना कुछ कायनात का उनसे छुपा हुआ है, ना कुरान के मुतशाबिहात का कुछ उनसे पिन्हा है। और ये वो लोग हैं कि जिनके सरदार खुद ख़ातमुल मुरसलीन हैं, कि जो फरमाते हैं कि कुन्तु नबिय्यन व आदम व बैनल माइ व तीन, मैं उस वक्त भी नबी था, मैं उस वक्त भी खबरें देता था, और ख़बर वो देता है जो गवाह हो। तो नबूवत का ताल्लुक विटनेसिंग के साथ बहुत गहरा है। यानी नबी वो है जो खबर लेता है किसी मुसद्दिका मकाम से और वहाँ पर होते हुए, और फिर वो खबर आगे पहुँचाता है। तो आप फरमाते हैं कि फरमा रहे हैं कि मैं उस वक्त भी गवाह था, बल्कि आदम जब आबो गिल के दरमियान गूंदे जा रहे थे तो आई वॉज विटनेस टू दैट डिवाइन एक्ट एज वेल। तो इसको जब आप इस शहादत के तनाजुर में इस हदीस को लेते हैं तो इसके और रंग हमारे सामने आते हैं। और इसी हजूर के जो नायब हैं इस इल्म के हवाले से, इस शहादत के हवाले से, वो मौला कायनात हज़रत अली हैं, कि जो आप फरमाते हैं कूफा के मेंबर से, सलूनी सलूनी क़ब्ल अन तफ़क़दूनी, मुझसे सवाल करो जो भी तुम्हारे दिल में है, जो भी अकल में आता है, मुझसे सवाल करो इससे पहले कि तुम मुझे खो दो। और फरमाते हैं कि मैं ज़मीन के रास्तों को उतना नहीं जानता जितना आसमान के रास्तों को जानता हूँ। और व्हेन ही कम्स टू गिव खुतबा अबाउट द क्रिएशन ऑफ द वर्ल्ड, तो ही इज टॉकिंग लाइक समबडी हु हैज एक्चुअली हु वाज देयर व्हेन एवरीथिंग वाज बीइंग क्रिएटेड। तो कुरान की इस आयत जो है, मा खलक़्ता हाज़ा बातिला, ये दोनों आप समझ सकते हैं कि हजूर और हज़रत अली इसके कह सकते हैं कि बहुत बड़े एम्बेसडर हैं। और अल्लाह के बाद ये बहुत बड़े गवाह हैं। अल्लाह खुद गवाह है, रसूल अल्लाह के गवाह हैं, और अली रसूल के गवाह हैं। तो इस तरह आप अगर इस गवाही को देखें तो यहाँ पर भी एक ट्रिनिटी आपके सामने आ जाएगी। और ये वो लोग हैं कि जिनको हर चीज़, जिनकी नज़रें इतनी ट्रांसपेरेंट हैं कि हर चीज़ में इनको खुदा का ही मजहर नज़र आती है। फ़फ़ी कुल्लि शैइन लहू आयातुन तदल्लु अला अन्नहु वाहिदुन, हर चीज़ उसी की आयत है और जो गवाही दे रही है अपनी ज़ात से कि बस वही वाहिद है। ये वो गवाही है जो हकीकतन उलुल इल्म से दरकार है। और ये उसी लेवल की विटनेसिंग है जिस लेवल की फरिश्तों की विटनेसिंग है, जिस लेवल की खुद खुदा की विटनेसिंग है। और जिस तरह मौला कायनात हज़रत अली भी फरमाते हैं कि अल्लाह, मुझे तेरी तौहीद की गवाही करने देने के लिए किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, बल्कि तेरी अपनी ज़ात ही अली के लिए दलील है तेरी तौहीद को मानने की। या जिस तरह इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि अरफ़्तुक बिक, ए अल्लाह, मैंने किसी चीज़ के ज़रिए तुझे नहीं पहचाना बल्कि तुझे तेरे ही ज़रिए पहचाना है। तो ये वो गवाही है which is exactly the kind of witnessing God expects from ulul ilm। और हर चीज़ वैसे तो कायनात की अल्लाह की गवाही दे रही है, लेकिन ये गवाही गूंगी है। इट्स अ काइंड ऑफ अ डेफ एंड डम काइंड ऑफ अ विटनेसिंग। एक पत्थर भी गवाह है अल्लाह के होने का, बट ही कैन नॉट से एनीथिंग, ही कैन नॉट आर्टिकुलेट इट। एक जानवर जो है वो भी अल्लाह की वहदानियत का गवाह है, लेकिन वो जानवर भी आर्टिकुलेट नहीं कर सकता। लेकिन व्हेन इट कम्स टू ह्यूमंस, दैट इज व्हाई आवर विटनेसिंग इज फार ग्रेटर शहादा देन एनी अदर क्रिएशन। हम हस्तियां हैं कि जिनके बारे में अल्लाह फरमाते हैं अर्रहमान अल्लमल कुरान खलकल इंसान अल्लमहुल बयान, वी हैव गिवन हिम द स्किल टू आर्टिकुलेट। हमने इसको चीज़ों को बयान करने का, इसलिए इसकी गवाही जो है वो ना सिर्फ ऑब्जर्वेशन की हद तक है
بلکہ اس آبزرویشن کو آگے پہنچانے کی ذمہ داری بھی انسان کی ہے. اس طرح اٹس اے ویری انٹرسٹنگ وے. 2 گواہیوں کی بات ہوئی تھی. ناؤ جسٹ فلو ود می ان قرآن. اقرا بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرا وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم. ویری انٹرسٹنگ. پہلی وہی ہے اقرا. اقرا کا لفظ آیا پڑھ. بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرا وربک الاکرم. اقرا کا لفظ 2 دفعہ ہے ان پہلی آیتوں میں. اور پھر اقرا بسم ربک الذی خلق. خلق کا لفظ آیا. اقرا بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق. پھر خلق کا لفظ آیا. تو 2 دفعہ اقرا کا لفظ آیا ہے, 2 دفعہ خلق کا لفظ آیا ہے. اقرا بسم ربک, ربک آیا. اقرا بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرا وربک الاکرم. پھر ربا کا 2 دفعہ ربا کا آیا, 2 دفعہ اقرا آیا, 2 دفعہ خلق آیا. اور پھر اقرا بسم ربک الذی خلق خلق الانسان, انسان کا لفظ آیا. اقرا بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرا وربک الاکرم الذی علم الانسان. پھر دوبارہ لفظ آیا انسان کا 2 دفعہ. پھر اقرا بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرا وربک الاکرم الذی علم الانسان ما لم یعلم. علم کا لفظ 2 دفعہ ہے. اقرا کا لفظ 2 دفعہ, ربا کا 2 دفعہ, خلق 2 دفعہ, انسان 2 دفعہ اور علم 2 دفعہ. اور گواہیاں 2, شہادتین, آنکھیں 2. سو واٹ از دا کنیکشن؟ 2 طرح کے قاری ہیں, 2 طرح کے انسان ہیں, 2 طرح سے لوگوں کو رب کی معرفت ہے. اور علم الانسان ما لم يعلم الذی علم الانسان بالقلم. قلم کے ذریعے علم دیا. تو قلم کے ذریعے 2 طرح کے علم دیے جا رہے ہیں, ایک انڈائریکٹ وٹنسنگ, ایک ڈائریکٹ وٹنسنگ. انسانیت کو 2 دھڑوں میں بانٹا جا رہا ہے, ڈائریکٹ وٹنسنگ والے, انڈائریکٹ وٹنسنگ والے. علم کو 2 حصوں میں تقسیم کیا جا رہا ہے, ڈائریکٹ مشاہدے کا علم, انڈائریکٹ مشاہدے کا علم. اور 2 طرح کے گروہ ہو گئے لوگوں کے, ایک الانسان اور ایک اولو العلم. 2 طرح کے انسان ہیں, ایک وہ جو ڈائریکٹلی وٹنس کرتے ہیں اپنے خدا کو اور اس کی گواہی دیتے ہیں, اور دوسرے وہ جس طرح کے آپ اور میں, ہم عام مسلمان لوگ ہیں کہ ہم خدا کی گواہی نہیں دیتے شہادتین میں اشہد ان لا الہ الا اللہ, بلکہ واشہد ان محمدًا عبدہ ورسولہ, جو حضور نے وٹنس کیا ہے خدا کو, ہم اس گواہی کے گواہ ہیں. ہم ڈائریکٹ گواہ نہیں ہیں. کیونکہ ہم ڈائریکٹ گواہ نہیں ہیں تو اس لیے ہماری گواہی وہ نہیں ہے جو اولو العلم سے یہاں پر طلب کی جا رہی ہے, جس کا تذکرہ پروردگار کرا رہا ہے. اگر ہم اپنے ارد گرد دیکھیں تو ہمارے مدارس ہیں, ہمارے اسکولز ہیں, we have amazing school structures, we have these grand universities, we have our amazing laboratories, ہمارے پاس ایکسپیریمنٹیشن ٹول بہت زیادہ ہے. تو توقع ہوتی ہے کہ انسان میں یہ اہلیت تو پائی جاتی ہوگی کہ وہ شہادت دے سکے, وہ شہید بن سکے. مگر جن اولو العلم کے بارے میں یہ قرآن کی آیت بیان کر رہی ہے وہ ایسے علماء نہیں ہیں جو کتابوں سے علم حاصل کریں, نظریات اخذ کریں اور علم کا ذخیرہ اپنے کر لیں اور اس ذخیرے سے چیزوں کو سمجھ کر لوگوں کو بیان کر کے شاہد بن جائے. نو, ناٹ ایٹ آل. شاہدہ عربی میں شاہدہ یشہدو صرف سمجھنے اور بیان کرنے کا نام نہیں ہے, بلکہ اس حال میں دیکھنا ہے کہ انسان موقع واردات پر موجود ہو. جس طرح آپ عدالتوں میں گواہ, قتل کا مقدمہ ہو جاتا ہے اور وہ گواہی دلواتے ہیں تو وہ بندہ کہے جی مجھے میرے ہمسائے نے بتایا کہ وہاں پہ قتل ہوا ہے, تو وہ گواہ نہیں بن سکتا قانونی طور پہ. ہی از ناٹ اے وٹنس. مطلب خبر کے اوپر گواہی دینا یہ شاہدہ یشہدو ہے ہی نہیں. مطلب سب سے پہلے تو ہمیں, مطلب ہمارے علماء سے بھی میں استدعا کرتا ہوں کہ آپ خدا کے واسطے
حق کو سمجھیے اور پھر حق کو سمجھائیے. جو موقع پر موجود ہو وہی شہید ہے. اب جس طرح ہم عام طور پر ہماری کونوٹیشن ہے جو مارٹرز ہوتے ہیں ان کو ہم شہید کیوں کہتے ہیں؟ بیکاز دے آر دیئر، دے آر گیٹنگ کلڈ، دے ہیو ٹو بی دیئر، ادروائز وہ شہید نہیں ہوں گے. تو اسی طرح ہی جو آدمی موقع کا گواہ نہیں ہے وہ اس اولو العلم کی گواہی کے مرتبے کا اہل نہیں ہے. وہ یہ نہیں ہے کہ کتابیں پڑھتے جاؤ اور کتابوں سے علم کی تقریر کرتے جاؤ اور لوگوں کو بتاتے جاؤ کہ میں تو اس دین کا بہت بڑا عالم ہوں، اور آپ اپنے آپ کو بطور شہید اور بطور ایک وٹنس ڈکلیئر کر دو. that will be an absolute dishonesty to the divine text. کیونکہ شاہد اور مشاہد کے درمیان مشاہدے کے وقوع پذیر ہونے کے لیے اس کا اس حال میں ہونا ضروری ہے، اس کا وہاں ہونا ضروری ہے، اس کا دیکھنا ضروری ہے. یعنی اسی لیے قرآن نے جب اس شہادت کو توجہ دلوائی ہے تو کہا ہے فمن کان فی ھذہ اعمی فہو فی الآخرۃ اعمی. جو اس کائنات میں اندھا رہ گیا قیامت کے دن بھی وہ اندھا اٹھے گا. اگر اس کائنات میں فَإِنَّمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، جس طرف بھی دیکھو رب کا چہرہ ہے، اگر آپ اس چہرے کو وٹنس نہیں کر رہے ہو، آپ مسلمان تو ہو سکتے ہو، مومن تو ہو سکتے ہو، اولو العلم نہیں ہو سکتے، شہید نہیں ہو سکتے. مراتب ہیں گواہی کے. تو اب کس طرح یہ گواہی دینی ہے کہ جو غیب الغیب ہے اور یہ لوگ اسے دیکھ رہے ہیں اور گواہی بھی دے رہے ہیں، اسی لیے اولو العلم قرار دیے جا رہے ہیں. تو اس پر میں سب سے بڑا جو گواہ ہے نبیوں کے بعد مولا علی، ان سے ایک مکالمہ ہے ایک جو کا، جو میں آپ کے سامنے عربی میں پڑھ دیتا ہوں اور پھر اس کا ترجمہ کر دیتا ہوں. کہ کچھ جوز حضرت علی کے پاس آئے اور وہ نماز پڑھ رہے تھے. انہوں نے کہا کہ حل رأیت ربک حینا عبدتہ، تو جس رب کی عبادت تم علی کر رہے ہو کیا کبھی اس کو دیکھا ہے؟ Now this is very pertinent to what we are discussing. اولو العلم کی شہادت. حل رأیت ربک حینا عبدتہ، جس کی عبادت کر رہے ہو کیا اس کو کبھی دیکھا ہے؟ فقال ویلک ما کنت اعبد ربا لم اراہ، کہا کہ تو ہلاک ہو، میں علی ہوں، میں اس رب کی عبادت کیسے کر سکتا ہوں جس کو دیکھوں نہ. ویلک، تیرے پر ہلاکت ہو، ما کنت اعبد ربا لم اراہ، تو سمجھتا ہے کہ میں ایسا بندہ ہوں جو بغیر دیکھے رب کی عبادت کر لے گا. مطلب here he is talking about his witnessing, his power to witness God. کہ تیرے خیال میں تم جیسا ہوں کہ میں نے کبھی خدا کو دیکھا بھی نہیں اور اس کے سامنے اس کی باتیں کرتا رہوں. کالا وکیف رأیتہ، کہا لیکن تو کیسے دیکھتا ہے اس کو، ہمیں تو نظر نہیں آتا. کالا، this is علی، this is ولایت. کالا لا تدرکہ العیون فی مشاہدۃ الابصار، وہ ویسا مشاہد نہیں ہے کہ جو آنکھوں سے نظر آئے. وَلَكِنْ رَأَتْهُ الْقُلُوبُ بِحَقَائِقِ الْإِيمَانِ، بلکہ یہ وہ ہے جس کو دل دیکھتے ہیں ایمان کی حقیقت جب ان پر واضح ہو جاتی ہے. I mean, you want to witness a material thing, you need material thing. When you want to witness a supra-material being, of course you have to engage that supra-material tool that you have available. اور وہ ٹول آپ کا ایمان ہے، بیکاز ایمان کا نام ہی ہے ایمان بالغیب. تو سب سے پہلے تو مطالبہ یہ ہے ہی نہیں ایمان میں کہ تم یہ کہو کہ غیب میں کچھ موجود ہے، بلکہ مطالبہ حقائق کا مطالبہ یہ ہے کہ پہلے یہ مانو کہ کچھ ہے جو میری نظروں کے سامنے بھی نہیں ہے پھر بھی ہے. ایمان اصل میں اس چیز کو کہتے ہیں، it's a more of a humility, it's more of a surrender. We have taken it absolutely wrong. ایمان غیب میں چیزوں کو اسرٹ کرنے کا نام نہیں ہے. ایمان نام ہے اپنی جھکنے کا کہ there are things that are in this world and I'm not able to comprehend them through my senses. اس humility کا نام، اس عاجزی، اس انکسار، اس الافتقار کا نام ہے ایمان، nothing else. اب وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر تیرے ایمان کی حقیقت جب تو یہ مان لے گا کہ there is something that is beyond you and you cannot reach it via your senses, then you will start seeing God. اور میں علی ویسا نہیں ہوں جو بغیر دیکھے خدا کو
اس کی عبادت کرے. So it's a very interesting statement by حضرت علی. یہ ہے قائمم بالقسط, انصاف کرنے والے, اپنی شارٹ کمنگز کو پہچاننے والے, اپنی نااہلیت کا اعتراف کرنے والے, اور مشاہدہ حق کی اس بندے کا ہے میرے نزدیک کہ جس میں یہ عاجزی پائی جاتی ہے. اگر یہ عاجزی نہیں پائی جاتی تو اس کا حق ہی نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ مشاہد بن کے اس کے سامنے ہے. اب یہ وہ آیت ہے جو میں عرض کر رہا تھا جس نے بے شمار اولیاء پیدا کیے, اور اس آیت کو سمجھنے سے قلبی اور نظریاتی طور پر اتنا انقلاب پیدا ہوتا ہے, لیکن ایٹ دا سیم ٹائم علماء کے لیے دس آیت از سچ اے بگ تھریٹ, اٹس سچ اے بگ وارننگ. مطلب میں تو عالم نہیں ہوں, طالب علم ہوں, میری روح کام جاتی ہے کہ اگر سارا علم حاصل کر کے بھی اپنے ذہن کو I'm treating it like a computer which is a hardwire, اور میں بخاری شریف بھی اس میں سٹور کر رہا ہوں, میں مفاتیح الغیب بھی اس کے اندر سٹور کر رہا ہوں, فتوحات مکیہ بھی اس کے اندر سٹور کر رہا ہوں, اور جب ضرورت پڑے گی, جب کسی بندے کو امپریس کرنا ہوگا تو میں اپنی فائل ایک کھولوں گا آرکائیو میں سے اور بڑ رٹے رٹائے جملے جو ہیں اس کے سامنے رکھ دوں گا. اور جس طرح کے آج کل کے معذرت کے ساتھ جس طرح کے آج کل کے مفتی صاحبان یا خطیب اور ذاکر صاحبان کرتے ہیں, اگر نظر مشاہدے سے خالی ہے تو ہم اولو العلم نہیں ہیں, ہم اس شہادت کی سرحد سے کوسوں دور ہیں. ہماری اگر قدیم روایت, اس کو علمی حساب سے اگر آپ سمجھنا چاہتے ہیں, بیکاز کورس کی سٹڈی ہے تو علمی حساب سے سمجھنا چاہتے ہیں, تو ہماری قدیم روایت کو دیکھیے کہ ایک بندہ جس کو عالم کہا جاتا تھا 14 روایتی علوم میں سے گزرتا تھا, قرآن, تفسیر, حدیث, کلام, فلسفہ, سنت, تاریخ, فقہ, شریعت, طریقت, حقیقت. وہ علم نجوم پڑھائے جا رہے ہوتے تھے, علم النفس جس کو اب سائیکالوجی کہتے ہیں وہ پڑھائے جا رہے ہوتے تھے, علم الاذہان, ہاؤ دا مائنڈ فنکشنز, اٹس کیمیکلز, ان کے اوپر یہ عام ایک عالم جو ہے. بلکہ مجھے کسی نے ایک پوسٹ بھیجی تھی پرابلی 300 years بیک, کہیں پر شاید جامعۃ الازہر میں یا کورڈوبا میں کہیں کہ جامعہ میں کسی خطیب کی ضرورت تھی, تو اس کی جو شرطیں ہیں اس میں یہ تھا کہ وہ بائبل کا بھی عالم ہو, وہ تورات مبارکہ کا بھی عالم ہو, وہ فارسی بھی جانتا ہو, عربی بھی جانتا ہو, عبرانی بھی جانتا ہو, وہ قبطی بھی جانتا ہو. مطلب یہ ہمارے ایک بڑی مسجد کے خطیب کی ریکوائرمنٹس تھیں. آج ہمارا کیا حال ہے؟ اب امام غزالی کو اگر آپ پڑھیں تو احیاء علوم الدین میں انہوں نے پورا باب باندھا ہے کہ انہوں نے کہا ہے کہ 10 چیزیں ہیں جو ایک طالب علم کو اگر اس کے شعور میں راسخ نہیں ہے تو وہ عالم نہیں بن سکتا کبھی. ان میں جو پہلی بات انہوں نے کلیدی چیز کہی ہے وہ کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ علوم اسلامیہ کا باہمی ربط اس کو معلوم. اٹس ویری انٹرسٹنگ واٹ ہی از سیئنگ کہ اسلام کے شریعت کے جو علوم ہیں یہ سارے, چاہے وہ علم اصول ہو, علم فقہ ہو, یہ چاہے علم حدیث ہو, یہ تاریخ اسلامی ہو, یہ فلسفہ ہو, فلسفہ اسلامی ہو, یہ تمام اسلامی روایت کے علوم ہیں. ان کو آپس میں ان کی انٹیگریشن کیسے کرنی ہے, ان علوم کی آپس میں اوور لیپ یہ کیسے ہوتے ہیں, اگر اس کو اس کا نہیں پتا ہے تو وہ کبھی بھی عالم نہیں بن سکتا. یعنی پہلی شرط تو یہ ہے کہ تمام ان علوم کو پڑھے, پھر ان کے انٹر کنیکشنز کو ڈسکور کرے. تو وہ طالب علم وہ ہے کہ جس کو ہم عالم کہلائے جانے کے لائق ہے. اولو العلم تو بہت دور کی بات ہے, عام عالم کہلائے جانے کے لائق نہیں ہے. اب ہمارا اگر آج دیکھ لیں تو ہمارا کیا حال ہے کہ اگر کوئی مفسر ہے تو وہ سمجھتا ہے جو بات میں نے کہہ دی وہ حرف آخر ہے, حالانکہ نہ وہ محدث ہے, نہ وہ فقیہ ہے, نہ وہ کلامی ہے, نہ اس نے ماڈرن علوم پڑھے ہیں, اور سوشیولوجی سائیکالوجی سے بالکل نابلد ہے, لیکن عالم ہے. اس کو عالم آپ کہہ سکتے ہیں, ایک مخصوص علم کا عالم ہے, لیکن شہید نہیں ہے. وہ اولو العلم قائم بالقسط میں سے نہیں آئے گا. حافظ ہے مگر دوسرے علوم سے ناواقف ہے, محدث ہے. ہم کئی محدثوں کو جانتے ہیں, بہت بڑے محدث ہیں اور حدیث میں امام کا درجہ رکھتے ہیں, لیکن دوسرے علوم میں ان کا تجربہ نہ ہونے کے برابر ہے. اینڈ دے میک بلیٹنٹ ایررز. ان کو ہم اولو العلم قائم بالقسط نہیں کہہ سکتے, ان کو شہید نہیں کہہ سکتے. وہ یا انہوں نے تخصص کی ہے, انہوں نے اسپیشلائزیشن کی ہے علم میں, اور اس علم میں ان کو سلام ہے. لیکن ان کی بات کو یہ کہنا کہ یہ اللہ کی طرف سے بات ہے وہ زیادتی ہوگی.
اسی طرح بڑا خوبصورت ٹرم انٹروڈیوس کرائی امام غزالی نے کہ ایک عالم کو رویا متکاملہ درکار ہے. He needs to know all the faces of knowledge, not a particular one. چاہے ایک کا اسپیشلسٹ ہو جائے مگر واقفیت اس کو ہر علم میں سے ہونی چاہیے. آج جو ہمارے اسلام میں علماء کی تنگ نظری ہے اس کی بنیادی وجہ یہی ڈبل بلائنڈڈنیس ہے. ایک تو ہمیں پتہ نہیں ہے اور پھر ہمیں یہ بھی نہیں پتا کہ ہمیں پتہ نہیں ہے, اور ہم نے ایک نیش علم کی اٹھا لی ہے اور اب صوفیوں کے بھی پیچھے پڑ گئے ہیں کہ یہ بھی زندیق ہیں, یہ اسلام سے باہر ہیں, اور یہ ہیں اور وہ ہیں. تو اگر آپ امام مالک کو دیکھیں, یار امام مالک سے بڑا اصول حدیث امت کو دینے والا وہ بندہ ہے, اصول فقہ امت کو دینے والا وہ ہے, اصول تصوف دینے والا بندہ ہے. یعنی if you look at امام مالک, he knows everything that there is to know in his time. مطلب وہ بندہ ستاروں کے اوپر بھی بحثیں کرتا ہے, وہ آپ کی جو بحری جہازوں کی موومنٹ ہے بائی نارتھ سٹار اس کے اوپر بھی باتیں کرتا ہے, وہ فزکس کے اوپر باتیں کرتا ہے, علم الحساب کے اوپر باتیں کرتا ہے, وہ کلام کے اوپر باتیں کرتا ہے, علم الاصول کے اوپر باتیں کرتا ہے. He doesn't have, آپ اس کو صرف بطور فقیہ جانتے ہیں, لیکن if you go and look at his life and look at his works, اب یہ بندہ جو کہ probably امام ابو حنیفہ, امام مالک, امام شافعی, امام حنبل, یہ چاروں ایک لیول کے چار امام ہیں. ان میں سے you can pick and choose anyone, there is no difference, they are all amazing people. اور یہ امام مالک کی سٹیٹمنٹ جو مورخوں نے, محدثوں نے, صوفیاء نے, ہر کتاب میں آپ کو یہ مل جائے گی کہ آپ بڑی خوبصورت بات کرتے ہیں, ہولسٹک نالج کی بات کر رہے ہیں. فرماتے ہیں من تصوف ولم تفقہ فقط تزندق, جس نے تصوف حاصل کیا, تصوف کا علم, لیکن فقہ نہیں حاصل کی. یہ فقہ وہ نہیں ہے جس کو آپ جورسپروڈنس کہتے ہیں, اٹ از اے ڈیپ انڈرسٹینڈنگ آف ریلیجن. مطلب جس نے تصوف کے اصول تو سیکھ لیے لیکن the deeper understanding of شریعہ and طریقہ اس سے چھوٹ گیا, فقط تزندق, he will become a heretic. because فقہ اور شریعت وہ چیز ہے جو آپ کو ایک چیک میں رکھتی ہے, وہ آپ کو ہتھے سے نہیں اکھڑنے دیتی. ہم نے صوفیزم میں کئی لوگ دیکھے ہیں کہ تصوف کے بعد وہ ہتھے سے ہی اکھڑ گئے. اس کی وجہ یہ ہے کہ تفقہ فی الدین نہیں تھا. تو آپ کہہ رہے ہیں من تصوف ولم یتفقہ فقط تزندق, he is a heretic, جس نے صوفی بنا لیکن فقیہ نہ بنا. ومن تفقہ ولم یتصوف فقط تفسق, اور جس نے فقہ حاصل کی, شریعت حاصل کی اور تصوف حاصل نہ کی ہے, وہ شیطان کی طرح فاسق ہوگا. it's amazing. مطلب امام مالک قرآن کا بہت بڑا مفسر ہے. he is using that term, and اگر آپ قرآن کو, زندقیت کو اور فاسقیت کو قرآن میں دیکھیں گے تو exactly this is what he is saying, and I will explain to you why he is saying that. کہ ولم یتصوف, مطلب ومن تفقہ, جس نے فقہ حاصل کی, ولم یتصوف, اور تصوف کے قریب نہ گیا, محدث بنا, فقیہ بنا, متکلم بنا, فلسفی بنا, مگر تصوف سے دور رہا, فقط تفسق, وہ شیطان کی طرح, ابلیس کی طرح فسق کرے گا. ومن جمع بینہما فقط تحقق, حق اس نے حاصل, حق اس نے ادا کیا, قائما بالقسط وہ ہوا. اٹس بیوٹیفل دا وے یہ امام جو ہیں یہ قرآن کی ٹرمینالوجی کو اپنے کلام کے اندر سموتے ہیں. تو قائما بالقسط وہ ہے, اولو العلم وہ ہے, صاحب حق وہ ہے. ومن جمع بینہما, جس نے دونوں کو جوڑ لیا, جس نے حدیث, اصول, کلام, فلسفہ, علم النفس سارے حاصل کیے, اور پھر صوفیاء کے قواعد اور صوفیاء کے اصول اور صوفیاء کے سٹرکچرز وہ بھی پڑھے, ان دونوں کو انٹیگریٹ کیا. فقط تحقق, اس نے حق ادا کیا, اور وہ قائم بالقسط ہے. کیونکہ اٹس جسٹ لائک فقہ اور تصوف کی جو میں نے میری انڈرسٹینڈنگ ہے وہ یہ ہے کہ فقہ از لائک اے کنٹینر اور تصوف از لائک اے کنٹینٹ. جس طرح آپ کے پاس مہمان آیا ہے اور آپ نے اس کی خاطرداری کے لیے کوئی شربت رکھا ہے, تو ایک پیالہ ہے یا گلاس ہے, اس کے اندر شربت ڈالنا ہے. اگر خالی گلاس دیں گے جس میں شربت نہیں ہوگا تو اس کی پیاس نہیں بجھے گی, اور اگر خالی شربت لے کر بیٹھے رہیں گے اور اس کے لیے گلاس نہیں ہوگا تو وہ شربت بھی اس کے لیے بیکار ہے. تو اگر آپ یہ فقہ اور تصوف دونوں کا جوڑ نہیں لگاتے ہو تو اٹ از ناٹ گوئنگ ٹو سرو دا پرپز. کیونکہ شہادت کا ایک ہے وٹنس کرنا اور دوسرا ہے اس وٹنسنگ کو آگے پہنچانا ان کے لیے جو ڈائریکٹ وٹنسنگ نہیں کر سکتے. مطلب پروفٹ کا رول ہی یہی ہے
کہ معراج کے بعد آنے کے بعد he started working harder because now he had witnessed it up close and personal, even at a physical level. روح تو ہمیشہ سے وٹنس کر رہی تھی. Now it's a physical witnessing for him as well. تو اب وہ زیادہ ان کے اوپر بوجھ ہو گیا تھا جو قرآن کہتا ہے الم نشرح لک صدرک ووضعنا عنک وزرک الذی قد ظہرک، وہ بوجھ جو تیری کمر کو توڑے جا رہا تھا ہم نے تجھ سے اٹھا دی ہے. Now we can talk about his witnessing. تو اگر آپ دیکھیں گے تو جدید علم میں جب سے ہمیں پازیٹیوزم ہٹ کیا، ریڈکشنزم ہٹ کیا، وی آر انٹو ٹنل اسپیشلائزیشن. مطلب پہلے جو حکیم ہوتا تھا، ہماری والدہ ہمیں لے کر جاتی تھی تو چاہے ٹانگ ٹوٹی ہو، سر میں درد ہو، آنکھ میں کچھ ہو، ایک ہی حکیم ہوتا تھا. اور اگر آپ اس کو دیکھیں تو اس بیچارے نے کم از کم اتنی محنت کی تھی کہ ہر عضو کی بیماری کا اس کو پتا تھا. اب کیا ہے جی، یہ اب ہڈی ٹوٹی ہے تو ادھر جاؤ، ہیئر لائن فریکچر ہے تو ادھر جاؤ، اگر ملٹیپل فریکچر ہے تو ادھر جاؤ، وہ پھر آگے تمہیں ریفر کرے گا. سو وی آر کمپارٹمنٹلائزنگ ایوری تھنگ، وی آر ریڈیوسنگ ایوری تھنگ انٹو بٹس اینڈ پیسز. مطلب جدید روایت نے علم کو جتنا ٹکڑے ٹکڑے کیا ہے، آئی ایم ناٹ اگینسٹ جدید روایت، لیکن آئی ایم اگینسٹ اے ویری براڈ بینڈ ہولسٹک انڈرسٹینڈنگ آف what other currents of intellectualism is, and then specializing in one. So you can have margin. تو آپ کا ماڈرن مائنڈ بھی اتنا ہی بدتمیز ہے جتنا آپ کا آرتھوڈاکس مائنڈ ہے. وہ بھی اپنی ٹنل کے اندر زندگی گزار رہا ہے، یہ بھی اپنی ٹنل کے اندر زندگی گزار رہا ہے. تو اگر اب میں ایک مثال دے دیتا ہوں، امام ابن حجر اسقلانی، آپ سب لوگ ان کو بطور محدث جانتے ہیں. Just let me give you a little bit of reality check. ان کی کتاب ہے جو ہم سب پڑھتے ہیں، فتح الباری، شرح بخاری، 30 جلدوں پر کتاب ہے، around 12,000 pages، اور بخاری شریف کی حدیثوں کی تفسیر. And it took him 30 years to write it. 30 years. اور قاہرہ میں جو اس وقت کا خلیفہ تھا اس سے ایک ریکویسٹ کی کہ مجھے ایک حجرہ بنا دے، اور نہ میں حجرے سے باہر نکلوں گا نہ کوئی اندر آئے گا، اور کھانا اس کا دروازہ اونچا رکھو، کھانا بس دینا، میں وہ کھا لوں گا اور وہ واپس ٹرے لے لینا. That is how he spent 6 years in one room. جس کے بعد فتح الباری نکلی ہے، اور ہر حدیث کو ہر زاویے سے پرکھا ہے، چاہے علم الاصول ہو، علم الکلام ہو، لسان العرب ہو، منطق ہو، سیرت ہو، فلسفہ ہو، علم النفس ہو، علم تاریخ ہو. مطلب اٹ از لائک مائنڈ باگلنگ کہ ہر حدیث مبارکہ پر انہوں نے 30 سے 40 علوم انگیج کیے ہیں. 30 to 40 different ways of exploring prophetic words. So just imagine کہ وہ 30-40 علوم کے ماہر ہوں گے تو he is doing that. اور جس طرح آج ہم جو تیمور بھائی کا بھی یہ فیلڈ ہے، پرانی عمارتیں ہیں، ہم جس طرح شرائنز ریسٹور ہو رہی ہیں، یا لاہور فورٹ ریسٹور ہوئی ہے، یا جس طرح یہ مساجد بناتے ہیں، مزارات بناتے ہیں تیمور بھائی اور ان کے والد، اور بہت خوبصورت کام ہے ان کا. تو آئی ہیو سین کہ جب بھی ہم ریسٹوریشن کرتے ہیں تو the first question that haunts us, probably it haunts everybody, is that how this building is going to appear at night. There is something to do with night and lights and the building. And then there is a whole science that has developed of lighting, آپ وہ ان اینگل سے لائٹیں، ہڈن کنسیلڈ لائٹس، کہ جہاں پر ایکسپوجر نظر آ رہا ہے، جو چیز ایکسپور کر رہی ہے وہ نظر نہیں آ رہی، آپ نے وہ فلور لائٹس لگائی ہوئی ہیں. تو امام حجر اسقلانی از لائک دیٹ پرسن کہ جو رسول نے اپنی روایت چھوڑی ہے خوبصورت احادیث کی، ان کو مختلف اینگل سے، علوم کے مختلف زاویوں سے he is giving it to us. At the same time he is telling us کہ he is one of those جس نے کم از کم academically اولو العلم قائما بالقسط، کم از کم علم کے حساب سے whatever there was he has explored it, he has done his job. ہر حدیث میں سے وہ معنی کی تہیں جو ہیں اور کہیں بھی اڑ نہیں رہے، اور آخر میں یہ لکھتے ہیں واللہ اعلم بالصواب، میں نے یہاں تک لکھ دیا ہے، اللہ جانتا ہے کہ اس کا حبیب کیا. مطلب there's a kind of humility about his مشاہدہ.
There is a kind of عاجزی about him کہ یار یہ میں نے لکھ دی ہے، حضور یہ کہنا چاہ رہے تھے، اللہ عالم بالصواب ورسولہ، اللہ جانتا ہے اور اس کا اللہ جانتا ہے کہ اصل وہ کیا کہنا چاہ رہے تھے. اور اتنی علمیت اور اتنی عاجزی. آپ امام بخاری کو ہی لے لیں، ان کی صحیح بخاری، اب تو یہ شرح بخاری کی بات کر رہا تھا میں، صحیح بخاری کو خود اگر آپ دیکھیں تو سب سے پہلی کتاب جو انہوں نے لکھی ہے امام بخاری نے، یہ کتاب بدء الوحی ہے، the book of the start of revelation، وحی کی ابتدا. اور اس میں وہ پہلی حدیث لے کر آئے ہیں. سارے مسلمانوں کو آدھی یاد ہے، پوری نہیں پڑھتے ہیں کیونکہ پھر ہمارا اپنا کیس ڈھیلا ہو جاتا ہے. انما الاعمال بالنیات ولکل امرئ، کیا بات ہے، وَلِكُلِّ امْرٍ مَّا نَوَىٰ. اب یہ پہلی حدیث ہے، کتاب ابتدائے وحی کی ہے. وحی میں کیا چیزیں ہیں؟ جبرائیل ہیں، اللہ کا کلام ہے، خود خدا ہے، رسول ہیں who is the recipient، غار ہرا ہے which is the محل in time and space. The first hadith is not talking about time and space where the Quran was revealed. It's not even talking about Quran. It's not even talking about God. It's not even talking about Hazrat Jibreel. It's not even talking about Rasul Kareem. I mean, have you ever pondered what is he trying to do? Kitab Badal Wahi, book of the initiation of the revelation, and there's no mention of the cave, there's no mention of the Quran, there's no mention of the God, no mention of the messenger of God, there's no message, though no mention of even Jibreel who is the qasid. Innamal amalu bin niyat, عملوں کا دار و مدار نیت پہ ہے. وَلِكُلِّ امْرٍ مَّا نَوَىٰ، ہر بندے کے نامہ اعمال میں صرف وہ لکھا جائے گا جس کی وہ نیت کرتا ہے. This is the point all of us skip. Well, this is very tricky. اب if I look at it from a very جتنی تھوڑی بہت ناقص سی سائیکالوجی میں نے پڑھی ہے, what is the process that going through the mind of Imam Bukhari? He is doing the most monumental work in Islam, one of the most monumental works, کہ ہی از اگلی جنریشنز کے لیے حضور کی ارشادات, حضور کے احادیث مبارکہ کو ٹرانسمٹ کرتے جا رہے ہیں. ہی از گوئنگ ٹو بی ریممبرڈ ایز اے فادر آف حدیث till قیامت is. He is one of the most famous guys that ever will be in Islami rawayat. And he is writing this book, and the first book is about the initiation of the revelation, and he's not even talking about revelation. What this seems very disconnected. It doesn't make sense. It starts making sense if you have a little bit of ulul ilm qaiman bil qist in you. What is he trying to prove? He's saying کہ میں اتنا بڑا کام کرنے جا رہا ہوں. اپنے آپ سے ڈائلاگ ہے یہ ان کا, یہ پہلی حدیث ان کا اپنے آپ سے ڈائلاگ ہے, ہمارے سے نہیں ہے. Trust me, it has got nothing to do with bid'ah ul wahi. کوئی تعلق نہیں ہے اس کا حدیث کا. He is ایک الجھن ہے, ایک انگزائٹی ہے جس کو وہ ایڈریس کر رہے ہیں کہ بخاری تو اتنا بڑا کام کرنے جا رہا ہے, لوگ قیامت تک تجھے محدث اعظم کہیں گے, لوگ تیری کتاب پڑھیں گے, لیکن پیپ انٹو یور سیلف, واٹ از یور نیت, تو کیوں یہ کام کر رہے ہیں؟ کیا اس لیے کہ تیرا چرچا ہو, تیرا نام چوٹی کے علماء کی فہرست میں آئے, تو بطور محدث اعظم پہچانا جائے, یا تو رسول کو خوش کرنے کے لیے اور خدا کے دین کی ترویج کے لیے یہ کام کر رہا ہے؟ اگر تو تیری نیت خالص ہے تو اس کام کا کوئی بھار ہوگا خدا پہ. وَلِكُلِّ امْرٍ مَّا نَوَىٰ, تیری نامہ اعمال میں صرف وہ لکھا جائے گا جس کی تو نے نیت کی ہے. تو probably it would have taken him years to even start writing this book. I don't know. He's not a Sufi. He's kind of a little bit of an anti-Sufi, but he's not a Sufi. But the sophistication of his mental process جو مجھے نظر آتی ہے, he is addressing himself, اپنے آپ کو احتساب کے کٹہرے میں لا رہے ہیں کہ اتنا بڑا کام کر رہا ہے, پہلے نیت دیکھ. اگر نیت ہے تو تیرے کام کی کوئی اوقات ہے, اگر نیت ہی فاسد ہے تو اس سے بھی بڑی 100 کتابیں لکھ لے, کوئی اس کے اندر تجھے فائدہ نہیں ہوگا. اب کوئی بھی عمل لے لیں آپ شریعت کا, اگر وہ حال سے خالی ہے تو بیکار ہے. کوئی بھی آپ عمل لے لیں, نماز لے لیں, فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون الذین هم یراؤون, ہلاک ہو گئے یہ نمازی جو نماز پڑھ رہے ہیں کیونکہ یہ لوگوں کو دکھانے کے لیے نماز پڑھ رہے ہیں. اب اس میں عمل تو ہے, حال نہیں ہے. پیالہ تو ہے, اس کے اندر شربت نہیں ہے, it is useless. تصوف deals with your inner world, شریعت deals with your outer world. There is no inner without outer, there is no outer without inner. شرط و مشروط ہیں, ایک کے بغیر دوسرا ناقص ہے, یا فاسق بنو گے یا زندیق بنو گے.
اور امام مالک بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. اب علم سے بڑی چیز کیا ہوگی؟ ہم علم کے حوالے سے بات کر رہے ہیں. حضور کی حدیث ہے, آپ نے فرمایا لکل شیء آفات, جو چیز بھی کرو گے اس کی کوئی نہ کوئی آفت ہے. آفت التجارت القذب, کاروبار کرو گے تو جھوٹ, تو یہ یاد رکھنا کہ اس کا سائیڈ افیکٹ جھوٹ ہے. جو آپ کاروباریوں کو دیکھیں لائے all the time. اور میں نہیں کہہ رہا, حضور کہہ رہے ہیں, صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ لکل شیء آفت, ہر چیز جو بھی تم لیتے ہو اس کی آفت ہے. اس لیے صوفیاء کی کتابیں اگر آپ دیکھیں, نماز کی آفت کے اوپر باب ہے, تقوی کی آفت کے اوپر باب ہے, توبہ کی آفت کے اوپر باب ہے. مطلب ہر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ نمازی بن جانا, حج کر لینا, صدقہ خیرات کر دینا یہ منزل ہیں. صوفی کہتا ہے نہیں, ان سب کے سائیڈ افیکٹس ہیں, اور ان سائیڈ افیکٹس کو اگر کیٹر نہیں کرو گے تو یہی چیزیں تمہیں برباد کر دیں گی. حاجی صاحب بن کے بنیے بن جاؤ گے, نمازی بن کے تاجر بن جاؤ گے, متقی بن کے سیلف رائچس بن جاؤ گے. So all of the Sufism is counterbalancing the side effects of everything. اب حضور کہہ رہے ہیں لکل شیء آفت, ہر چیز کی کوئی آفت ہے. اور آفت التجارہ القذب, حضور یہ نہیں کہہ رہے تجارت نہ کرو. He is telling you to be mindful. اگر تم کاروبار میں جا رہے ہو تو جھوٹ بولنے پر اکسایا جائے گا. تم نے کاروبار کرنا ہے, جھوٹ نہیں بولنا. اور اسی کے اوپر آپ نے فرمایا کہ کیا خوبصورت بات ہے, وآفت العلم الخیال, اور علم کی آفت یہ ہے کہ تمہیں متکبر بنا دیتا ہے, تمہیں غرور میں مبتلا دیتا ہے. علم حاصل کرو, غرور اور تکبر سے بچو, تاکہ تم قائم بالقسط بنو. اب اگر آپ قرآن کو دیکھیں تو قرآن نے یہودی علماء جن کو تفسیر, اصول, فقہ, منطق ساروں کے ہی بہت بڑے وہ دھنی تھے, تو اللہ کیا کہتا ہے, مثل الذین حملوا التوراۃ, ان لوگوں کی مثال جن کو ہم نے تورات دی اور انہوں نے اٹھائی, ثم لم یحملوها, پھر اس کے تقاضوں سے نکل گئے, جو حق تھا تورات اٹھانے کا ان کا عمل اس کے مطابق نہ ہوا. کمثل الحمار یحمل اسفارا, they are like those donkeys of labor, کہ جن کو لایا جاتا ہے, ان کے اوپر کتابیں, کسی لائبریری نے کتابیں ٹرانسفر کرنی تھیں, انہوں نے گدھے کو گھاس کھلایا, اس کے اوپر کتابیں لکھی, اور گدھا جو ہے وہ کتابیں لے کر چلا, 1-2 میل چل کر دوسری لائبریری پہنچا, وہاں سے کتابیں اتار لی گئیں, اس کو چنے دے دیے گئے, گدھا خوش. لیکن گدھا گدھا ہی رہے گا, وہ عالم نہیں بنے گا چاہے کتابوں کا بوجھ اٹھایا ہوا ہے. تو علم آ جانے سے you're not supposed to be like a computer in Islam. You don't have a hard drive where you just store the ilm and you know and just keep talking about it like a khatib or like a mufti whenever it is required. No, you are here to absorb the ilm and through that ilm become a shahid. Otherwise علم بذات خود کوئی بڑی چیز نہیں ہے, اس کا ہدف مشاہدہ ہے. تو اللہ کہہ رہا ہے کہ مثل الحمار یحمل اسفارا, ادروائز you will be those donkeys جن کے اوپر کتابیں لاد دی گئی ہیں, لیکن انہوں نے کتابوں سے کچھ لیا نہیں ہے. نیت اگر فاسد ہو تو رات جیسی وحی کا علم بھی ایک عالم کو ماں سوائے گدھا بنانے کے اور کچھ نہیں بنا سکتا. دس از قرآن, دس از احادیث. اور بادشاہوں کے دربار میں پائے جاتے تھے, پیسے کے لیے فتوے دیتے تھے, کبھی خوف کے لیے فتوے دیتے تھے, آیات کو جھٹلاتے تھے. تو I think they deserve to be called the donkeys. کہ علم بھی ہے اور حرکتیں اس طرح کی ہیں, اور جب آیات کی بات آتی ہے اللہ کہتے ہیں یکذبون آیاتنا, انہوں نے ہماری آیتوں کی تکذیب کی. آیتیں صرف وہ نہیں ہیں جو توریت اور انجیل اور قرآن میں لکھی ہوئی ہیں, یہ پوری کائنات اللہ کی آیت ہے. کچھ آیتیں ہیں جو کتابوں میں لکھی ہوئی ہیں, کچھ آیتیں ہیں جو آپ کے ارد گرد کے ماحول میں ہیں, کچھ آیتیں ہیں اللہ کی جو آپ کے اندر لکھی ہوئی ہیں. سنریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم حتی یتبین لہم انہ الحق, مشاہدے کی آیت ہے. ہم نے اپنی آیتیں رکھ دی ہیں تمہارے ارد گرد کے ماحول میں, اپنی کتاب میں اور تمہارے اپنے نفس میں, تاکہ تم اس حق تک پہنچو. یتبینا, تاکہ تمہاری آنکھیں بین ہو جائیں, کھل جائیں, اور تم مشاہدہ کرو پروردگار کا. تو جو ان باہر کتاب کی آیتوں کو جھٹلاتا ہے وہ گدھا ہے, جو ارد گرد ماحول کی آیتوں کو جھٹلاتا ہے وہ زندیق ہے, اور جو اپنے اندر کی آیتوں کو جھٹلاتا ہے وہ فاسق ہے. تو امام مالک انڈرسٹوڈ آل آف دس. تو جب وہ لفظوں کا چناؤ بھی کر رہے ہیں تو ہی ہیز آل آف دس ان ہز مائنڈ. تو
تم کچھ بھی ہو سکتے ہو, دنیا تمہیں عالم کہہ سکتی ہے, تم اولو العلم نہیں ہو سکتے قرآن کے, قائم بالقسط نہیں ہو سکتے. جو خلوص نیت والے تھے, جنہوں نے علم مشاہدے کے لیے حاصل کیا تھا, وہ جب محرابوں میں کھڑے ہو کے یہ آیت پڑھتے ہوں گے, شاہد اللہ انہ لا الہ الا ہو والملائکۃ واولو العلم قائما بالقسط, تو جو حال طاری ہوتا ہوگا, انہیں اپنے تخلیق کا مقصد سمجھ آتا ہوگا کہ ہمارا ہدف اس علم حاصل کرنے کا, اس امامت کا, اس خطابت کا, اس جماعت کے امام بن کر اللہ اکبر کہنے کا, وہ یہی شہادت ہے. اٹ از دیٹ وٹنسنگ, اور یہی اولو العلم کی منزل ہے. اور لیکن یہ منزل تب تک ملے گی نہیں جب تک ایثار نہیں ہے, جب تک سیلف ٹرانسینڈنس نہیں ہے, تب تک نہ نظروں سے حجاب اٹھیں گے اور نہ ہی ہمت پیدا ہوگی حق بیان کرنے کی. ہمارا کام ہی بطور مخلوق, بطور انسان, یہ پتلی کے یہی ہے کہ وی رن دیٹ پروسیس آف ایبسٹریکشن. ہم کثرت میں سے خدا کی وحدت کو دیکھیں, اس توحید کے شاہد بنیں, اور اس کی زبانی گواہی بھی دیں, اور ہمارے عمل بھی اس کی گواہی دیں. اسی ابوبیت کے وسیلے سے ہمیں ربوبیت ملنی ہے. There is no other way. حضور نے فرمایا کہ العبودیت جوہرۃ کنہ الربوبیہ. عبودیت, یہ سلیوری, یہ ہیوملٹی, یہ انکسار, یہ سیلف ٹرانسینڈنس, یہی وہ جوہر ہے, وہ ایسنس ہے جس کی تہ کے اندر ربوبیت ہے. اور ایک عالم کا, اولو العلم کا کام مصلی پر کھڑا ہو کے شہادت دینا نہیں ہے, کلاس روم میں آ کر اپنے علم کے موتی بکھیر کے شہادت دینا نہیں ہے, خطابت میں بڑی بڑی باتیں کر کے اپنے آپ کو شہید ثابت نہیں کیا جا سکتا, عدالت میں فتوے دے کے, مدرسوں میں درس دینا, یہ اصل مقصد نہیں ہے اولو العلم کا, بلکہ یہ تو صرف ان کی رسپانسبلٹیز ہیں. ان کا میجر فنکشن جو ہے وہ یہ ہے کہ وہ شاہد بنے, جس کا مشہود خدا ہو, وہ جس طرف دیکھیں فَإِنَّمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ, ان کو سوائے خدا کے کچھ نظر نہ آئے. امام فخر الدین رازی نے تفسیر کبیر میں, اور علامہ علوسی نے روح المعانی میں ایک بڑا خوبصورت حضرت بایزید بسطامی کا ڈائلاگ خدا کے ساتھ نقل کیا. اب یہ اولو العلم ہے, قائم بالقسط. اور حضرت بایزید اللہ سے کہتے ہیں کہ ما وجدت شیئا یتقرب بھی, اللہ مجھے کچھ ایسا نہ ملا کہ میں تیرے قریب ہو جاؤں, تجھے پہچان جاؤں. مجھے کسی نے کہا کہ علم کے ذریعے تو ملتا ہے, تو میں نے اتنا علم حاصل کیا, میرے ارد گرد کسی اور کے پاس اتنا علم نہیں تھا, لیکن میں تجھ سے دور ہی رہا. پھر کسی نے کہا سخاوت کر, میں نے اپنا گھر بیچ دیا, ایک ہی گھر تھا میرے پاس, وہ بھی بیچ دیا, وہ بھی تیرے نام پر لٹا دیا, لیکن جب تیری سخاوت کی طرف دیکھا تو کیڑوں کو بھی رزق دے رہا تھا. تو I understood I cannot match your سخاوت, I cannot match your علم. اور پھر مجھے کسی نے کہا کہ اگر تو ہدایت لوگوں میں بانٹے گا تو اللہ کے قریب ہو جائے گا, اللہ کو پہچان جائے گا. تو اے پروردگار 30 سال میں نے تیرے دین کی, سچے دین کی تبلیغ کی, لیکن تو مجھے نہیں ملا, ہدایت دینے سے بھی نہیں ملا. مجھے کسی نے کہا معاف کر, تو تب اللہ ملے گا. میں نے اپنے دشمنوں کو معاف کر دیا, اپنے دوستوں نے جو زیادتی کی معاف کر دیا, لیکن پروردگار پھر بھی تیرے عفو درگزر کے سامنے وہ کچھ بھی نہیں تھا, میں پھر بھی تیرے قریب نہیں ہوا. مجھے کسی نے کہا کہ عطا کرنی شروع کر دے, لوگوں پر شفقت کرنی شروع کر دے, میں نے اپنے ہونٹوں پر مسکراہٹ سجا لی. کسی نے مجھے مارا بھی تو بدلے میں مسکرایا. لیکن پروردگار جب تیرا حوصلہ دیکھا کہ تو منکروں کو رزق دیتا ہے اور اتنا دیتا ہے, تو میں نے کہا کہ بایزید کیسے تو قریب ہوگا رب کے, بہت دور ہے اس کی صفات اور تیری صفات کا. تو اے پروردگار ما وجدت شیئا یتقرب بھی, مجھے تو کچھ بھی نہیں ملا اپنی 40 سال کی اس جد و جہد میں کہ میں تیرے قریب ہو جاؤں. تو اللہ نے فرمایا تقرب الی بما لیس لی, اگر تو نے میرے قریب آنا ہے تو وہ چیز لے کے آ جو میرے پاس نہیں. ما لیس لی, وہ چیز لے کے آ جو میرے پاس نہیں ہے. یہ بات سنی تو بایزید کہتے ہیں کہ میں حیران ہوا, یا رب ما الذی لیس لک, دیکھا کون سی ایسی چیز ہے, تو بادشاہوں کا بادشاہ ہے. عندنا خزائن السماوات والارض قل اللہم مالک الملک, ساری بادشاہی تیری ہے, مالک یوم الدین تو ہے,
سارے خزانے تیرے ہیں. وما من دابۃ علی اللہ رزقھا، ایک جو رینگنے والا کیڑا ہے اس کا رزق بھی تیرے خزانے میں. پروردگار کون سی ایسی چیز لاؤں کہ جو تیرے خزانے میں نہیں ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا الابدیت والذلت والافتقار، فقیری لے کر آ، میں محتاج نہیں ہوں، ساری دنیا میری محتاج ہے، میں کسی کا محتاج نہیں. ذلت لے کے آ، میں سب کو ذلیل کرتا ہوں، مجھے ذلیل کوئی نہیں کر سکتا. العبدیت لے کے آ، سب میرے غلام ہیں، میں کسی کا غلام نہیں. تو میرے خزانے میں غلامی کی کمی ہے، میرے خزانے میں عاجزی کی کمی ہے، میرے خزانے میں فقیری کی کمی ہے. یہ تین چیزیں لے کے آ. جس طرح حافظ کہتے ہیں کہ چہار چیز ابردام شاہا کے در گنج تو نیست، عاجزی و بے کسی عذر و گناہ. کہتے ہیں کہ چہار چیز ابردام شاہا کے در گنج تو نیست، اے بادشاہوں کے بادشاہ، چار چیزیں تیرے پاس لے کر آ رہا ہوں جو تیرے خزانے میں بھی نہیں ہے. عاجزی و بے کسی عذر و گناہ. عاجزی ہے میرے پاس، مجھ سے کام نہیں ہوتے، تو سب کچھ کر لیتے ہیں. بے کسی، میں لاچار ہو جاتا ہوں تو کبھی لاچار نہیں ہوتا. عذر، مجھ سے کام نہیں ہوتے، بہانے بناتا ہوں، تیرے سارے کام ہوتے، تجھے بہانوں کی ضرورت نہیں. گناہ، میں گناہ گار ہو جاتا ہوں، اے پروردگار تو گناہ نہیں کر سکتا. یہ چار تحفے ہیں بادشاہوں کے بادشاہ جو تیرے خزانے میں لے آ رہا ہوں. اور وہی اللہ فرما رہا ہے العبدیت والذلت والافتقار. غلامی لے کے آ، عاجزی لے کے آ، فقیری لے کے آ. اور یہی تین بنیادیں ہیں مشاہدے کی. اگر خدا کو دیکھنا ہے اور اس دل کی آنکھ کو کھولنا ہے، تو جب تک یہ ہیوملٹی ہمارے اندر نہیں آئے گی تو وہ مشاہدہ فی الفنا جس پہ اوپر جنید بغدادی نے رسالہ قائم کیا، وہ سارا کا سارا اسی سے ڈیل کرتا ہے جو میں نے عرض کی ہے. ظاہر ہے میں خود کیونکہ کوئی ولی نہیں ہوں، ایک طالب علم ہوں اولیاء کا، تو ظاہر ہے ان کا مشاہدہ اور ہے. لیکن قرآن از انوائٹنگ all of us to be that ulul ilm qaiman bil qist. It's not something that is restricted or limited to انبیاء اور ہم سب جو ہیں، ہم سب ولی بننے کے اہل ہیں. ہم سب کے اندر وہ جوہر رکھا گیا کہ ہم یہ مشاہدہ کر سکیں. And we can not entertain God as a concept, as an ideology, as a possibility, بلکہ as somebody کہ جس کی پریزنس سے ہم علیحدہ ہو ہی نہیں سکتے. مشاہدے کی اخیر یہ ہوتی ہے، وہ کہتے ہیں کہ مشاہدے میں دو حال طاری ہوتے ہیں، پہلے حال اختیاری اور پھر حال اضطراری. حال اختیاری یہ ہوتا ہے کہ جب میں اس مشاہدے میں جاتا ہوں تو I can see my God. اور پھر اضطرار، it becomes automated. Even if I want to get away from his presence, I cannot. تو آئی تھنک مشاہدے کے اوپر یہ اتنا کافی ہے، ہم اپنے ٹائم سے بھی اوپر نکل گئے ہیں. If anybody has, I know there must be millions of questions, but if anybody has questions, 2-3 we can take. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. ماشاء اللہ جناب، زبردست تصوف کا آپ نے بہت خوبصورت جو ہے نا، اور وہ آیت جو آپ نے چوز کی ہے وہ تو بس کیا بات ہے. میں نے آپ سے کہا تھا کہ بڑی بیٹھتی ہے تصوف کے ساتھ. بڑی بنیاد، بڑی صحیح بات ہے. ماہم آپ سوال کر سکتی ہیں. السلام علیکم عزیر صاحب. جی وعلیکم السلام مہم. ابھی آپ نے جو یہ سارا لیکچر دیا، اولو العلم کی آپ نے بات کی اور 2-3 نام بھی لیے، لیکن مجھے جاننا تھا کہ یہ اولو العلم کون ہے، مطلب آج کل کے دور کے لحاظ سے اگر دیکھا جائے، یا اگر ان کی کوئی خاص صفات ہیں تو وہ کیا ہے؟ اور اولیاء ہی ہوں گے جی، قائم بالقسط جو ہیں who have this ability to witness and be in the presence of God. ظاہر ہے ولی ہے وہ بندہ. علمی حد تک آپ کہیں گے کہ جن کا بہت ہی ہولسٹک نالج ہے وہ بالقسط کو کم از کم سمجھ جائیں گے، لیکن ٹو بی اے شہید یو ہیو ٹو وٹنس گاڈ ایٹ اے ویری ویری اسپرچل لیول، ناٹ ایٹ اے آئیڈیولوجیکل لیول. مطلب یہ وہ لوگ ہیں جن کے بیچ میں جو مشاہدہ کرتے ہیں تو ان کے حجاب اتنے ہی نہیں ہوتے جتنے ایک نارمل انسان کے ہیں. ان کے حجاب تو رہتے ہی نہیں ہیں جی. ان کے لیے تو آغاز کائنات اور اختتام کائنات اور دوران کائنات، جن کے لیے قرآن کی متشابہ آیتیں کھل جاتی ہیں، تو پھر تو حجابات کی تو ذکر ہی کیا. تبھی تو سدرۃ المنتہا سے آگے ایک انسان گیا ہے نا، فرشتہ نہیں جا سکا، فرشتہ وہاں رکا ہے. جو فرشتے کے لیے حجاب جی جی
تو جن کے حجاب اٹھ جاتے ہیں کیا وہ پھر دوسروں کو بتاتے ہیں کہ ان کے حجاب اٹھ گئے؟ جی شہید نے وہ کنوے تو کرنی ہے اپنی وٹنسنگ، نبی کو بھی کنوے کرنی پڑتی ہے، ولی کے پاس آپشن ہوتی ہے چاہے وہ چپ کر جائے، لیکن چپ کرتے نہیں ہیں کیونکہ واٹ ایور یو ہیو بین گیون ان دس راہ سلوک از ناٹ یورس، اٹس فار ادرس. You are just a kind of a portal to between prophet and his ummat. تو کیا اس چیز کو براڈ کاسٹ کرنا ان کی ڈیوٹی ہے؟ جی ڈیپینڈ کرتا ہے نا. اب وہ اگر صاحب اس میں غوث العظم نے بہت نفیس کام کیا ہے. وہ کہتے ہیں کہ اگر ایک ولی پر ہو تو وہ اپنی کرامت، اپنا معجزہ، اپنا کشف، اپنا مشاہدہ کسی کو بھی نہ بتائے، بلکہ جو قبر میں فرشتے آتے ہیں ان کو بھی نہ بتائے. لیکن کبھی کبھی اس کی گردن مروڑ کے جب اس کو صاحب ارشاد بنایا جاتا ہے، جب اللہ تعالیٰ کسی قوم کے اندر یہ پوٹینشیل دیکھتا ہے کہ اب یہ قوم امپروو ہونی چاہیے، کیونکہ قرآن کا اصول ہے کہ جب تک قوم اپنے آپ کو اپنے اندر تغیر نہیں لاتی، اللہ تعالیٰ کہتا ہے میں اس کو تبدیل نہیں کرتا ہوں. اٹ ہیز ٹو اسٹارٹ ود اس. تو یہ جب ہوتا ہے تو پھر صاحب ارشاد کو حکم ہو جاتا ہے کہ تم اس قوم کے اوپر اپنا جو ہے مشاہدہ اس کو ایکسپوز کر دو. تو آپ دیکھیں، آپ کئی اقطاب ہیں انہوں نے اپنا ایکسپوجر نہیں دیا، قوم کی حالت یہ نہیں تھی، اور کئی اقطاب ہیں جنہوں نے کتابیں تک لکھ دی ہیں، کئی کتب ہیں جنہوں نے کتابیں تک لکھی ہیں اور اپنے مشاہدات. غوث الاعظم تو خیر ایک بہت ہی وہ ایک آپ کہہ سکتے ہو کہ he's a very stark naked kind of a guy in his مشاہدہ. بہرحال وہ بھی اپنے کچھ کور مشاہدات ہیں جو ہم سے شیئر نہیں کرتے، لیکن باقی تصوف کی حد تک وہ سب کچھ شیئر کرتے ہیں. صاحب ارشاد ہے نا، ان کا کام یہ ہے کہ لوگوں کو رشد کے اوپر، ہدایت کے اوپر لے آنے. تو اس کا مطلب ہے ہر دور میں کوئی نہ کوئی ایسے اولو الباب بالکل ہوتے ہیں. جی پاسبل نہیں ہے. وہ قرآن تو کہ لکل قوم ہاد، ہر قوم کے لیے ہادی ہے. لکل قوم ائمہ، ہر قوم کے لیے امام. ایسی قوم کبھی کوئی ہے ہی نہیں. قوم ڈیزرو نہ بھی کرے تو ہوتے ہیں، اور وہی وہ شہید ہیں، وہی گواہ ہیں جو قیامت کے دن کھڑے ہوں گے کہ اللہ تو نہیں روکا تھا، اس قوم کی حالت نہیں تھی، اب یہ تیرے سامنے آ کے رونا رو رہے ہیں، ہمارے پاس ہادی نہیں آیا، ہم تو ان کے درمیان ہی رہتے تھے، انہوں نے اپنی حالت بدلی تھی. بہت شکریہ. بہت زبردست. زینابا آپ سوال کر لیں پھر سرفراز صاحب. جی میں یہ سمجھتی تھی کہ جس وقت ہم اتحیات پڑھتے ہیں اور اپنی شہادت کی انگلی اٹھاتے ہیں اور شہادت دیتے ہیں تو ہم شہید ہو گئے، ہم نے شہادت دے دی. زبانی شہادت ہے نا، درجہ ہے نا. جی مگر اس کا مطلب یہ ہوا کہ پھر ہم شہید نہیں ہیں. ہم نے تو وہ شہادت دی. دیکھیں نا، ایک قولی شہادت ہے، پھر فعلی شہادت ہے، پھر نظریاتی شہادت ہے، پھر حقیقی شہادت ہے. اس کے 4 درجات ہیں شہادت کے بھی. تو ایک قولی شہادت کا آپ نے درجہ پا لیا، آپ نے فعلی شہادت کا درجہ بھی پا لیا انگلی اٹھا کے، لیکن نظریاتی شہادت بھی آپ کی ہو گئی پوری، کیونکہ آپ نماز کی حالت نماز میں اگر آپ کی خلوص نیت ہے وہ تو آپ اور خدا ہی جانتے ہیں. لیکن وہ جو حقیقی شہادت ہے اس پر نہیں پہنچیں گے جب تک کہ جس طرح حضرت علی کہہ رہے ہیں کہ جب اللہ سامنے ہوتا ہے تو میں نماز پڑھتا ہوں. So it's a kind of a direct observation of the God, نا. دوسرے اس کا مطلب یہ ہے کہ جو لوگ اس لیول پہ پہنچتے ہیں تو پھر جیسے قرآن نے کہا کہ وہ دل سے نہیں سوچتے، دل سے نہیں دیکھتے، حدیث قدسی ہے، حدیث قدسی. تو پھر اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ آپ کو وہ والا قلب اور دل جو ہے اس سے دیکھنے کے بعد جی قلب سلیم ہو جاتا ہے نا، اسی کو قرآن قلب سلیم کہتا ہے. Very nice. سرفراز صاحب پلیز سوال کر لیں. جی تھینک یو سر. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام سر اچھا میرا جو کویسچن ہے وہ یہ ہے کہ دنیا میں شاید اس وقت 3 قسم کے کانسیپٹس ہیں. دنیا کا کوئی خالق نہیں ہے نمبر فرسٹ، یا بہت سارے کریٹرز ہیں نمبر 2، یا ایک کریٹر ہے نمبر 3. بالکل. اب ان سچویشنز کے اندر ایک یہ ڈائریکٹ وٹنسز اور انڈائریکٹ وٹنسنگ کی بات ہوئی اس کے بعد، اور پھر یہ بھی آپ نے بتایا کہ یہ جو طریقہ ہے وہ یہ ہیوملٹی کا ہے، فقیری کا ہے، جس سے یہ پوٹینشیل ہے کوئی بھی بندہ اس کو اچیو کر سکتا ہے. میرا کویسچن یہ ہے کہ جب تک وہ لیول اچیو نہیں ہوتا، جو کچھ بھی ہم کرتے ہیں عبادت کے طور پہ یا جو کچھ بھی ہم دین کے طور پہ کرتے ہیں، اس کی پھر کیا حیثیت رہ جاتی ہے جب تک کہ ہم ڈائریکٹ witnesses it's just like you do matriculation, then you do your FA, then you do your bachelor's, and then do your master's, and then you do your PhD. ہر سٹیپ کی اپنی ویلیو تو ہے نا.
یہ تو ہم ایک لیول آف وٹنسنگ کی بات کریں which is the superlative, the supreme level. یہ ہر ایک سے ریکوائرڈ ضرور ہے لیکن یہ فرض نہیں ہے ہر ایک کے اوپر. تو وہ جو بندہ ایک کال کا کلمہ پڑھ لیتا ہے وہ اس کو بھی اسلام کا وہ میرٹ مل جاتا ہے. پھر جو فیل اس کا اس کے مطابقت میں آیا ہے وہ اس سے اوپر کا درجہ پا لیتا ہے. پھر نظریہ بھی اس کی مطابقت میں آیا ہے اس سے اوپر والا درجہ پاتا ہے. یہ تو حقیقت ہے نا پھر کہ I want to participate in that act of witnessing. اس میں اس کی ہمت بہت کم لوگوں میں ہے. اب اس طرح امام حسین کو ہم جب پرکھتے ہیں تو ہی somebody وہ شہید جسمانی طور پر بھی ہیں اور حقیقی طور پر بھی ہیں. Because you know he's قائمم بالقسط. وہ اپنی جگہ سے آپ اس کو ایرسٹوٹل کو جب پڑھیں گے تو موریلٹی کے چیپٹر میں 2 باب انہوں نے moral skill اور moral will. First you need the moral skill to understand what is the moral action and then you need to have the courage, the moral will to go ahead with it. تو یہ جو witnessing ہے یہ اگر آپ اس کو بالکل philosophical بنیادوں پر دیکھیں گے تو it's the ability to understand what the right thing is and then having the guts and the courage to go ahead with it. This is the act of witnessing. پھر آپ اس حال کا حصہ ہے. اس سے پہلے سارے زبانی جمع خرچ ہے. اچھا یہ سوال ہوا ہے اس میں کافی آگے کی چیزیں مجھے لگتا ہے جو آپ کو ایڈریس انشاءاللہ یہ بلڈ اپ ہوئے گا آٹومیٹکلی. جی انشاءاللہ لگے رہیں گے جتنی اوقات ہے میری تھوڑی بہت لگا رہوں گا. اگر میں ایک چھوٹی سی پوائنٹ بس ایڈ کرنا چاہوں گا کہ یہ ہم لوگوں کو تو بڑا آبویس ہونا چاہیے کہ ٹریڈیشنلی اور ہسٹوریکلی ہمارے ہر محلے میں اولیاء اللہ کے مقامات ہیں اور جو سینٹرلٹی حاصل تھی اسلام نام ہی اس کا ہے. اگر روٹ تو دین کس کام کا ہے. یہ تو آج کی ایسا ہو گیا کہ ہم اس کو سوال اٹھانے لگ گئے. یعنی کہ ہم نے پرائورٹائز انہی لوگوں کو تو پرائورٹائز کرتی تھی سوسائٹی. ہاں وہ ہماری پرائورٹی لسٹ بھی چینج ہو گئی ہے نا. ہم نے اس کو علماء سے ریپلیس کیا. پھر علماء کے مسالے کی جنگ شروع ہو گئی. تو ہم بھی اپنی طرح کے اسپرچول ریڈکشنزم سے گزر رہے ہیں. اور عزیر ایک اور آپ سے تھا استعداد کا سوال یا وہ کہ کیا کہتے ہیں کہ اس میں بیعت کی بھی بات آنی شاید ہوگی کیونکہ عام ہر آدمی آج کل یہ کہتا ہے بھی نماز تو ہم سارے پڑھتے ہیں تو یہ کیسے بنتے ہیں. تو اس میں جو تصوف کا سلسلہ ہے یا طریقہ کار ہے اور اس میں پھر اس سے جڑنا اور اس پہ سلوک کیا ہوتا ہے اور شیخ کیا ہوتا ہے یہ بھی نہیں ایک بڑا سوال ہے. بالکل بالکل. بیعت کے اوپر ہم پورا 2 سیشنز کر لیں گے بیعت کے اوپر اگر آپ کہیں گے تو. کیونکہ پہلے میں وہ نپٹا رہا ہوں وہ جو میں نے تکبر اور مٹیریلزم اور وہ آیات کو جھٹلانا وہ تھا اس کا صبر رہ گیا تھا جو وہ مٹیریلزم سے بچاتے ہیں. تو اس کو ہم لے لیں گے آگے اور پھر آگے چلتے رہیں گے یا دیکھ لیں گے آپ کہتے ہیں تو اگلی ڈسکس کر لیں گے یہ کر لیں گے. نو ایشو whatever you want. الحمدللہ. تھینک یو. اوکے جی. اللہ حافظ جی. اللہ حافظ. اللہ حافظ.